बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम उस मकाम पे पहुँचे थे यहाँ हज़रत हलीमा सादिया जो हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहरा से लेके खैमा बस्ती से लेके मक्का तशरीफ़ लाती हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा जो हैं उनसे मिलती हैं। उस मौके पे वालदा बड़ा खुश होती हैं क्योंकि जो सहरा की फ़ज़ा होती है उसमें बड़ा अच्छा असर डाला हुआ होता है, वो बड़े सेहतमंद होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। इस पे दुनिया के तमाम जो मौरख़ीन हैं, जो सीरत निगार हैं, वो मुतफ़िक़ हैं। कुछ रमज़ की बातें हैं, कुछ समझ की बातें हैं, कुछ सोचने की बातें हैं। अल्लाह ने किस तरह से अपने आप को ज़ाहिर किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, इसका तज़किरा कुरान जो है उसकी सूरह अल इनाम में हमें मिलता है। तो पहले हम ज़रा थोड़ा सा उन आयात का तर्जुमा देख लेते हैं। कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, इब्राहीम को हम इसी तरह ज़मीन व आसमान का निज़ाम सल्तनत दिखाते थे और इसलिए दिखाते थे कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। यानी अल्लाह ताला जब यकीन की मंजिल पे अपने नबियों को भी पहुंचाता है तो उसका भी उसने एक तरीक़ेकार रखा हुआ है। तो कलाम मजीद में अरशाद बारी ताला है, चनाचे जब रात उस पर तारी हुई तो उसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो बोला डूब जाने वालों का तो मैं गर्विदा नहीं हूँ। जब चांद चमकता नज़र आया तो कहा यह है मेरा रब। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई न की होती तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो गया होता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा यह है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहीम पकार उठा, ए बरादरान कौम, मैं उन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिससे ज़मीन व आसमान को पैदा किया है। मैं हरगज़ शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। बस उस ख़वातीन व हज़रात, कुरान जो है ये दर हकीकत इंसान की हदायत के लिए आया है। सूरह फातिहा में इंसान की दुआ है कि या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जिस रास्ते पे चल के लोगों को इनाम मिला, जिन्होंने इनाम हासिल किया उन लोगों का रास्ता ना दिखा जिन पर गज़ब किया। इसके जवाब में कुरान जो है वो नाज़िल होता है। बाकी कुरान दर हकीकत कहा जाता है कि उसी दुआ का जवाब है, इंसान को वो रास्ता दिखाया गया है। इंसान की हदायत जो है उसका ज़ुम्मा तो अल्लाह ने लिया है और कुरान की सूरत में मुसलमानों को, पूरी दुनिया को एक हदायत दी है। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी बड़ी बात यह है कि कुरान का जो अमली नमूना है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है, ज़ात बाबरकत जो है, उसकी सूरत में दुनिया को दिखा दिया गया है। इकबाल का एक शेर है और वो फ़ारसी का शेर है। उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि दीन जो है वो तो दीन फितरत है, लेकिन दीन फितरत को समझने में इंसान से कोई गलती ना हो जाए तो ये बात नबी ने सिखाई है कि फ़ितरत क्या है और उसका दीन क्या है। तो गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी ज़ात जो है वो मुसलमानों के लिए एक हदायत का मंबा है। तो अगर हम इस पर गौर करें, और ज़रा ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी ज़िंदगी में बेपनाह मसाइब से गुजरे और ये मसाइब दर हकीकत इंसानियत के लिए इनमें एक मैसेज है, एक पैगाम है। अल्लाह की रहमत जो है वो अच्छे वक्तों में भी होती है और अल्लाह की रहमत जो है वो उस वक्त भी होती है जब इंसान आजमाइश से गुजर रहे होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ़ लाए अपनी वालदा के साथ तो उम्र उनकी कोई 5 साल थी। तो हज़रत आमना जो थी, अब उन्होंने अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी और जो खेलते थे, जब वो मक्का में तशरीफ़ लाए अपने जो दोस्त होते थे, हज़रत हमज़ा थे और दूसरे लोगों का तज़किरा मिलता है जिनके साथ उन्होंने बचपन में वो कुछ वक्त गुजारा। तो हज़रत जो आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका ताल्लुक़ जो है कुरैश के एक बड़े मुमताज़ कबीले के साथ था और बहुत उनकी एक इज़्ज़त और एहतराम था एक उस कबीले का। कुरैश से उनका ताल्लुक़ भी कुरैश से था, जिस तरह से हज़रत अब्दुल्ला जो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे उनका ताल्लुक़ भी कुरैश से था। तो कहा यह जाता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं हज़रत अब्दुल्ला के वालिद मोहतरम, वो उन्होंने देखा कि जब उनका बेटा जो है 24 साल का हो गया है तो वो उन्हें लेके एक दिन बनु ज़हरा के कबीले में गए। वहाँ पे वो हज़रत आमना के घर में गए। वहाँ अब 2 रवायात मिलती हैं
کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کے والد سے ان کی ملاقات ہوئی، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے چچا سے انہوں نے بات کی۔ حضرت آمنہ جو تھی ایک تو نسب کے اعتبار سے بہت بہتر تھی، خوبصورت بھی تھی، اور شجرہ بھی ملتا تھا کہ مثلا حضرت آمنہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھی بنت وہب بن زہرہ بن قصا بن کلاب، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ جو تھے ان کا بھی سلسلہ جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن ناف بن قصا بن کلاب، یعنی اوپر جا کے دونوں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ملتا تھا۔ تو یہ عرب کے معاشرے میں اس کی ایک بڑی غیر معمولی اہمیت تھی۔ وہ بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی، قریش کی اس وقت سب سے بڑی جو خاتون تھی۔ تو حضرت عبداللہ جو ہے ان کے لیے حضرت آمنہ کا رشتہ جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نے پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ کو لے کے حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ بنو زہرہ کے قبیلے میں جاتے ہیں، وہاں وہ ان کی باپ سے کچھ روایات ہیں، ان کے چچا سے روایات ہیں، ان کے لیے حضرت عبداللہ کا رشتہ طلب کرتے ہیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے والد زندہ تھے حضرت آمنہ کے۔ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا جو تھے وہ ان کے اس وقت سرپرست تھے، تو رشتہ جو ہے ان کے چچا سے مانگا گیا۔ تو بہرحال یہ مقدس نکاح ہوا، یہ کائنات کا شاید سب سے اہم نکاح تھا کہ اس کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ سید آمنہ کے متعلق حضرت عبد المطلب نے بھی کہا تھا کہ تعریف بزرگ و برتر خدا ہی کے لیے ہے، اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بنو زہرہ کی سفید چہرے والی خاتون بطور بہو عطا فرمائی۔ تو اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ جب شادی ہوتی تھی تو دلہا جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ دلہن کے گھر قیام کرتا تھا۔ تو 3 دن جو حضرت عبداللہ جو تھے وہ حضرت آمنہ کے گھر میں رہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے گھر آ گئے، اور انہوں نے اپنا ایک علیحدہ گھر بھی لے لیا، اور اس گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا بھی شروع کر دیا۔ ایک حبشی خاتمہ جو تھی جن کا نام ام یمن تھا، وہ حضرت آمنہ کی جو ہے وہ خدمت کرنے لگ پڑی۔ تو یوں ان کی زندگی کا ایک اچھا دور شروع ہو گیا، جسے حضرت آمنہ جو ہے وہ یاد بھی کرتی ہوں گی۔ لیکن یہ کوئی زیادہ دیر نہیں رہا۔ ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام جا رہا تھا، اور حضرت عبد المطلب نے کوئی تجارتی سامان دے کے حضرت عبداللہ کو سامان ان کے سپرد کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی تجارت کریں، کیونکہ جو عرب تھے وہ تاجر تھے اور تجارت کرتے تھے۔ تو یہ قافلہ چلا، یہ جا کے پہنچا فلسطین میں۔ فلسطین میں حضرت عبداللہ جو ہے انہوں نے غزہ کا جو مقام ہے، جو آج کل بڑا خبروں میں ہے اور غزہ کی پٹی کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہ میڈیٹرینین سی کے ساتھ ہے، اس علاقے میں قیام کیا تاریخ کے مطابق۔ راستے میں یا وہاں پہ اب یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کیونکہ تاریخ بہت کلیئر نہیں ہے اس پہ، کچھ لوگوں کی کچھ روایت ہے، کچھ لوگوں کی کچھ روایت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، نوجوان تھے، جوانی کے عروج پہ تھے، لیکن اس کے باوجود جو صحرا کی گرمی تھی وہ ان پہ اثر انداز ہو گئی، اور جب وہ واپسی کا سفر شروع ہوا تو جب یثرب میں، جو بعد میں مدینہ النبی کے نام سے اب آج مدینہ جانا جاتا ہے، وہاں جب وہ پہنچے تو ان کی حالت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ آگے سفر کو جاری رکھ سکتے۔ وہاں پہ ان کے عزیز و اقارب رہتے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے قیام کیا، اور جو قافلے والے تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ وہ یہاں پہ کچھ دیر آرام کریں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سفر اپنا شروع کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ نے بھی اس پہ ظاہر آمادگی ظاہر کی، اور قافلہ جو ہے حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ پہنچا۔ مکہ میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب انتظار کر رہے تھے قافلے کا، حضرت آمنہ انتظار کر رہی تھی کہ قافلہ آتا ہے، لیکن قافلہ آیا، لیکن اس کے ساتھ جب حضرت عبداللہ نہیں آئے تو پریشان ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے دریافت کیا کیا صورتحال ہے، کیوں ان کا بیٹا عزیزت جان بیٹا جو ہے وہ نہیں آیا اس قافلے کے ساتھ۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی صحت یابی کے لیے ہم نے انہیں مدینہ میں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو فوراً روانہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس ساتھ جائیں اور وہاں ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو واپس جو ہے وہ مکہ لائیں۔ لیکن جب حضرت حارث جو ہیں مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے بھائی انتقال کر چکے، اور ظاہر ہے بہت بڑا صدمہ ہوا۔ وہ اس دکھ کو لے کے اپنے بھائی کی قبر کو دیکھنے کے بعد وہ
واپس مکہ تشریف لاتے ہیں، وہاں جب وہ حضرت عبد المطلب کو بتاتے ہیں کہ ان کا عزیز بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شوہر جس کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا تھا، جس کو جاتے ہوئے انہوں نے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ اب وہ ماں بننے والی ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت آمنہ شاعرہ بھی تھی، ان کے شعر جو ہیں وہ کتابوں میں ملتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، عورت کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتی ہو، اس کو اپنے شوہر کی موت کا دکھ ضرور ہوتا ہے، اور شوہر بھی وہ جو بڑا محبت کرنے والا ہو، بڑا حسین و جمیل ہو، اور بڑا ہی باپ کا چہیتا ہو، سردار کا بیٹا ہو، اور وقت بھی تو بہت کم گزرا ہو، وہ انتقال کر گیا ہو۔ حضرت آمنہ کا صدمے سے برا حال تھا۔ حضرت آمنہ شعر کہتی تھی، انہوں نے اپنے شوہر کے لیے ایک مرثیہ بھی لکھا، تاریخ میں وہ بھی محفوظ ہے۔ ان کے چند اشعار ہیں جن کا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وادی بطحا کے پہلو سے بنی ہاشم کے سپوت کا نشان مٹ گیا، اور اسے ایک بیرونی قبر کا ہمسایہ بنا دیا گیا۔ جب موت نے اسے ایک دعوت دی تو اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور اس موت نے بنی ہاشم کے سپوت کی طرح کا کوئی شخص لوگوں میں باقی نہ چھوڑا۔ ایک دن مغرب کے وقت لوگ اس کی ڈولی لیے ہوئے روانہ ہوئے، وہ اس کے ساتھ ہجوم کرتے ہوئے اس پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ موت اور اس کے حملوں نے بے شک اس کو دبوچ لیا، لیکن وہ بہت سخی تھا اور بڑا صاحب رحم دل۔ معزز خواتین و حضرات، ان اشعار میں شوہر سے محبت بھی نظر آتی ہے، دکھ کی انتہا بھی نظر آتی ہے۔ کیا خوبصورت اس میں ایک لائن ہے جس کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، کہ اس موت نے بنی ہاشم کے سپوت کی طرح کا کوئی شخص لوگوں میں باقی نہ چھوڑا۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اپنا جو شوہر ہے، اس جیسا بنی ہاشم میں کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا، اور اسی لیے ان کی وفات کے بعد بھی حضرت آمنہ جو ہے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ حالانکہ یہ ایک عربی معاشرے میں دوسری شادی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس زمانے میں۔ اگر آپ صحابہ کرام کی پڑھیں یا صحابیات کا قصے پڑھیں تو آپ کو ان میں سے اکثر کی زیادہ شادیاں نظر آتی ہیں، اور حضرت آمنہ تو جوان تھیں، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بہت زبان پہ ان کو بڑا کمال تھا، اور ان کے جو اشعار تھے ان کا تذکرہ اس دور میں ہوتا تھا، اسی لیے کتابوں میں وہ محفوظ ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کی۔ شاید انہیں اندازہ تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ دنیا میں وہ کمال کرنے والا ہے، اور اس کی نگہداشت کرنا اور اس کے ساتھ رہنا دوسری شادی سے زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ اس میں سکون ہے، زیادہ اس میں عظمت ہے، اور زیادہ اس میں بڑائی ہے۔ تو اپنے بیٹے کے ساتھ وہ اپنے شوہر کے متعلق گفتگو کرتی تھی، اور پھر کوئی 1 سال کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ تشریف لے کے جائیں، جو یثرب تھا۔ یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے جو حضور کے دادا ہے حضرت عبد المطلب بھی گئے، کچھ روایات میں ہے کہ صرف حضرت آمنہ جو ہیں وہ اور ان کی جو کنیز تھیں ام یمن، وہ ان کے ساتھ گئی۔ تو بہرحال یہ مقدس لوگوں کا، یہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کا جو قافلہ تھا، جس میں پیغمبر رحمت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، یہ مدینہ پہنچتا ہے، یثرب پہنچتا ہے، اور وہاں پہ حضرت آمنہ جو ہے وہ انہیں اس گھر میں لے کے جاتی ہیں، وہ گھر دکھاتی ہیں جس گھر میں حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری وقت گزارا تھا۔ پھر وہ اس مقام پہ لے کے جاتی ہیں یہاں پہ وہ دفن تھے ان کے والد۔ تو یہ کہا یہ جاتا ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضور کو یتیمی کا احساس جو ہے اس سفر میں ہوا، یہ احساس تھوڑا سا زیادہ ہوا کہ ان کے والد نہیں ہیں۔ مکہ جو تھا اس کی نسبت مدینہ جو ہے وہ ایک بڑی سرسبز جگہ تھی، ایک ڈیفرنٹ جگہ تھی، باغات تھے، ہری بھرے کھیت تھے، پانی وافر مقدار میں تھا، تالاب تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو 1 مہینہ قیام کیا، اس مہینے میں ایک قیام کے دوران یہاں پہ ہی انہوں نے تالاب جو ہے وہ اس میں انہوں نے تیراکی کی، اور انہوں نے تیرنا سیکھا، اور
کیونکہ مکہ میں تو پانی کی بہت قلت تھی، لیکن وہاں پانی جو تھا وہ کافی موجود تھا. جو بنی نجار جو ان کے میکا تھا ان کی والدہ کا، وہ ان کے جو بچے تھے وہ انہیں وہاں لے جائے جاتے تھے تالاب میں. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تھے، اور جو تالاب کے ساتھ جو درختوں پہ پرندے آتے تھے، بچے انہیں جب اڑاتے تھے تو حضور جو ہیں اس کھیل میں بھی شامل ہو جاتے تھے. تو یہ مکہ میں سے جب انہوں نے ہجرت کی اور جب دوبارہ وہ مدینہ تشریف لائے تو وہ اکثر اس وقت کو، اس سفر کو یاد کیا کرتے تھے. اور وہ جب ایک دفعہ بنو عدی کے علاقے میں سے گزرے تو انہوں نے اس مکان کا بھی بتایا، یہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا. مدینہ میں ایک ماہ قیام کیا، اور اس کے بعد حضرت آمنہ نے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے رخ کیا مکہ کے پہ واپسی کا. کوئی یہ 43-44 میل دور ایک مقام ہے ابوا، وہاں پہ جا کے جو حضرت آمنہ تھی وہ بہت علیل ہو گئی. اور یہ عرب میں رواج ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ علیل ہو جائیں تو وہ علاقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں. یہ ایک پرانی روایت ہے، مہمان نوازی کی ایک روایت ہے. تو یہ جگہ ایسی تھی کہ وہ اب کافی سفر پڑا تھا مکہ کا، وہ سفر کرنے کے بھی قابل نہیں تھی، مدینہ جانے کی بھی قابل نہیں تھی. تو وہ وہاں پہ انہوں نے ایک عارض قیام کیا. بیماری جو ہے وہ مہلک تھی. تو کوئی روایات میں یہ آتا ہے کہ اس زمانے میں عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ جب کوئی شخص جو تھا وہ موت کے قریب پہنچتا تھا، بستر مرگ پہ ہوتا تھا، تو لوگ اسے بڑی گفتگو کرنی شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور وہ جو اپنا وقت ہے وہ ذرا آسانی سے گزارے. ہمارے ہاں بھی تو دیکھیں نا، ایک سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے. سورہ یاسین کا اپنا بھی ایک معاملہ ہے، اس کا بھی ایک اپنی برکت ہے، اس کی بھی اپنا ایک رحمت ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ جو رواج ہے کہ جو کسی طرح سے جو مرنے والے کو انگیج کرنا ہے، یہ ایک عربی روایت ہے کہ اس کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں تاکہ اس کے جو آخری مراحل ہے وہ آسان ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بات ان کی والدہ سے کر رہے ہیں، لیکن پھر ان کی والدہ خاموش ہو گئی، اور پھر انہیں پہاڑی کے دامن میں قبر کھودی گئی اور سیدہ آمنہ کو اس میں دفن کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ والد کی قبر دیکھ کے آ رہے تھے. والدہ کی محترمہ کو اپنی قبر میں انہوں نے اترتے ہوئے دیکھا تو اس وقت کا جو دکھ تھا، اس وقت کا جو غم تھا، اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا. جب کہا جاتا ہے کہ جب لوگ قبر پر مٹی ڈال کر واپس آئے تو حضور قبر کے پاس ہی بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے، اماں آپ بولتی کیوں نہیں؟ مگر وہ تو اللہ کے حضور پہنچ چکے. اللہ کے نبی جو ہے یتیم ہو چکے تھے، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی. بہت بڑا دکھ تھا، لیکن اللہ تو ساتھ تھا نا. اور معزز خواتین و حضرات، سورۃ ضحیٰ میں اللہ جو ہے یہ یاد بھی کرواتا ہے، اللہ بتاتا بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھا. سورۃ ضحیٰ کی 6 جو آیت ہے اس میں کہا گیا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا. پھر آگے اگلی آیت میں ہے، اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دی. لہذا تم یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیمی کے دکھ سے گزارا، لیکن تنہا نہیں چھوڑا، ٹھکانہ فراہم کیا، اپنی رحمت میں رکھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے یتیموں کو ایک حوصلہ دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے حقوق کا تعین کیا گیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی. اور اس حد تک ہدایت کی گئی کہ ایک روایت کچھ یوں بھی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو ایک آدمی جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضور میرا جو بیٹا ہے وہ گم ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مل جائے. اس پہ ایک صحابی نے جو وہاں تشریف فرما تھے اس نے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو فلاں جگہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا ہے. تو وہ صحابی جو تھے وہ بڑے اپنے بیٹے کے متعلق پریشان تھے، وہ تیزی سے جانے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا اور اس نے کہا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو میرا بیٹا مت کہہ کے پکار، اس سے اس کے نام سے پکارنا. اسے کہا یا رسول اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے، تو میں اس کو بیٹا کیوں نہ کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بچہ یتیم ہو، جب تم اس وقت بڑی محبت میں ہو، جب تم محبت سے اپنے بیٹے کو پکارو گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے،
یہ تھے ہمارے نبی، جنہوں نے یتیمی کا تجربہ کیا تھا، وقت گزارا تھا. وہ جانتے تھے کہ یتیم ہونا کیا ہوتا ہے اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے. مختلف موقعوں پہ وہ یتیموں کے ساتھ بے انتہا شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ان کی سیرت جو ہے اس میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں یتیموں کا ان کا حق دینا اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی بہت زیادہ ایک تبلیغ کی گئی ہے، اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیمی کا دور گزارا وہ تو گزارا، لیکن دنیا بھر کے یتیموں کے لیے اصول بن گئے، قانون بن گئے، ضابطے بن گئے، اور رحمت کے دروازے کھل گئے. کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کی پرورش کر رہا ہے. یتیمی کا جو ایک دکھ ہے وہ تو دیتا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ فراہم نہیں کیا، اس نے سب کچھ کیا، وہ تمہارے ساتھ رہا. یہ آیت جو مکہ میں نازل ہوئی اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا. ہمیشہ اللہ کے نبی ان کی رحمت میں رہے، اور اس رحمت کے نتیجے میں وہ دنیا بھر کے یتیموں کے لیے رحمت بن گئے، ان کے لیے سکون کا سبب بن گئے. وہ قانون بنا گئے، وہ اصول بنا گئے، وہ راستہ کھول گئے جس میں یتیموں کے لیے ایک رحمت ہے، آسائش ہے، بہتری ہے. اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا اسے برے انجام کی خبر بھی دے گئے. یہ ہے ہمارے رسول، جن کی یتیمی جو ہے وہ دنیا بھر کے یتیموں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گیا، ایک رحمت کی مثال بن گیا، ایک ایسی مثال بن گیا جس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وراثت کے قوانین جو ہیں وہ بنے اسلام میں. یہ دنیا میں ایک انقلاب تھا. معزز خواتین و حضرات، اللہ کی رحمت اور برکت سے اور اس کی رہنمائی سے ہم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یہ میں جو مختلف کتابیں پڑھتا ہوں اس میں سے جو سیرت کے واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جس طرح سے مجھے اللہ کی رحمت سے تعارف ہوتا ہے، جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسانوں کے لیے رحمت بنتے ہیں، یعنی ان کی یتیمی جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی، بچوں کے لیے رحمت بن گئی. تو وہ ساری گفتگو آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا. آپ کی رہنمائی کا انتظار رہے. میں آپ کو متاثر نہیں کرنا چاہتا. یہ ساری چیزیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، میں کوئی نئی بات آپ سے نہیں کر رہا، لیکن ان واقعات کو جس طرح سے آج کے دور میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہیں مجھ سے کوتاہی ہو جائے، کہیں ادب جو ہے وہ اس کا حق ادا نہ، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر کسی شخص کا خیال یہ ہے کہ ادب کا حق ادا ہو گیا تو ادب کا حق تو ادا نہیں ہوگا.